रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन या इलाही आमीन। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि जो भी अमल लेके आएगा, अच्छा अमल लेके आएगा तो उसको अच्छा बदला मिलेगा, जो बुरा अमल लेके आएगा तो उसको बुरा अमल मिलेगा। और रिमेंबर मैंने कहा था कि सुअन का लफ्ज़ है जिसका मतलब ये था कि एनी नखरा था कि कोई भी बुराई अगर वो लेके आएगा तो उसका भी उसको बदला मिलेगा। तो सहाबा इकराम तो बहुत परेशान हो गए और उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि ज़िंदगी में इतनी छोटी छोटी चीज़ें हो जाती हैं तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो हर बुराई का बदला देंगे। तो फिर जो मैंने आपको सारी अहदीस सुनाई थी इतनी खूबसूरत, इंशाल्लाह आप लोगों ने वो ज़रूर देख ली होंगी। अब देखना ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आगे हमें क्या बता रहे हैं कि वो अमल जो खूबसूरत अमल हैं, जो कबूल होंगे, जो अच्छे अमल हैं, वो कैसे अमल होने चाहिए ताकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास जब हम जाएंगे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको कबूल कर लेंगे और फिर इंशाल्लाह हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला जन्नतुल फिरदौस में दाखिल कर देंगे। अब देखिए कि यहाँ पे अल्लाह कहते हैं कि वमन अहसनु दीनन, कि कौन है वमन और कौन है अहसनु ज्यादा अच्छा दीनन दीन में मिम्मन अस्लमा वजहहू लिल्लाह, के उसको उससे जो जिसने अपना चेहरा झुका लिया किससे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए चेहरा झुकाना क्या होता है? सबसे पहले तो आप देखिए कि जब हम सजदा करते हैं तो क्या करते हैं, हम अपना चेहरा झुका देते हैं ना अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने। और चेहरे पे क्या है, हमारी आंखें हैं, हमारे कान है, हमारी ज़ुबान है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने हम आंख से देखते हैं किसी चीज़ को, हम ज़ुबान से उसको बयान करते हैं, कान से हम सुनते हैं, हम सब कुछ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए करते हैं। और सूरत बकरा में हमने पढ़ा था कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा था कि उदखुलुल इस्लाम काफ़तन, कि पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। ये जो हम इन बिटवीन रहते हैं ना, कभी हम इधर लुढ़क रहे होते हैं, कभी हम उधर लुढ़क रहे होते हैं, ये अच्छे से वो लोग इस बात को समझ रहे होंगे। जब हम जब हमें इस्लाम की समझ आती है, जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पैगाम की समझ आती है तो विल ट्राई आवर बेस्ट कि ओके अब हम कोशिश करेंगे कि हम ये रास्ता अपना रहे हैं। तो उसमें भी कभी कभी ऐसा होता है कि हमें, क्योंकि हम पूरे के पूरे इस्लाम में नहीं आते तो कभी हम दूसरी तरफ चले जाते हैं। और स्पेशली मैंने बहुत दफ़ा ये आजमाई हुई बात है कि स्पेशली जब हम लोग हिजाब करते हैं, क्योंकि पूरी ज़िंदगी में जिन लोगों ने नहीं किया हुआ होता तो एकदम से वो फैसला हो जाता है कि जी अब से हमने अल्लाह सुब्हानहू व तआला का क्योंकि खुद से पढ़ लिया है, अब हम वही करेंगे जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं। और क्योंकि अभी तक अगर हमारा दिल पूरी तरह से ठुका नहीं होता, अगर हम पूरी तरह से इस्लाम को फॉलो करने के लिए तैयार नहीं होते, फिर इसी वजह से ये होता है कि कभी हम उतारते हैं, कभी लेते हैं और बहाना हो जाता है। अगर कोई गलती से कह दे कि जी यू आर लुकिंग इस तरह से, या कोई भी बैड कमेंट दे देता है या ताने की तरह का कमेंट देता है तो दिल ही एकदम से टूट जाता है। और फिर बहुत से लोग इसको रिलेट कर सकते होंगे डेफिनेटली, लोग जो शुरू से लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको उसका अजर दे और उनको उस पर कायम रखे। लेकिन वो लोग जो ज़िंदगी में कोशिश कर रहे होते हैं और जब उनको समझ आती है वो इस्लाम की फॉलो करना शुरू करते हैं। कभी आपने देखा होगा, अक्सर आपके अराउंड भी ऐसे लोग होते हैं, ये बड़ा मुश्किल मुकाम होता है। हम देखने वाले तो बात आराम से कर देते हैं कि देखो उसने पहले लिया था उतार दिया, लेकिन जो कर रहा होता है ना वो एक जंग लड़ रहा होता है, वो जिहाद पे होता है बेसिकली। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करते हैं कि जो भी हम कोशिश करें अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको कबूल कर ले और हमारे लिए आसान कर दे। क्योंकि देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसमें जो ये कह रहे हैं ना कि अपना चेहरा झुका दिया, वो एक सजदा जिसे तू गरा समझता है 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। कि एक अल्लाह के सामने जब झुक जाते हैं ना तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला 1000 लोगों के सामने झुकने से बचा लेता है। हम अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए कहाँ जाते हैं, कभी हमें लगता है कि अच्छा उससे बात करके देखें, कभी उससे मांग के देखें। अब देखिए इंसान जो है ना, आप आजमा के देख लें, अब किसी से कभी कुछ मांगेंगे ना तो बेशक वो बाद में दे दे, लेकिन एक नागवार सी फीलिंग आ जाती है कि क्या है, सारा वक्त मांगते रहते हैं, अब कहाँ से मैं इनका पूरा करूं। लेकिन देखो अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक ही बात कहते हैं कि उनसे ना मांगोगे तो अल्लाह को बुरा लगता है। अब फजर वो जो तहज्जुद का वक्त है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला आसमान दुनिया पे आके पुकारते हैं कि है कोई मांगने वाला,
ہے जिसको मैं कोई अता करूं। और उस वक्त अल्लाह सुब्हानहू तआला कितना हमें नहीं पता कि अल्लाह सुब्हानहू तआला का आसमान दुनिया पे आना कैसा है, हमें नहीं पता अल्लाह सुब्हानहू तआला के हाथ कैसे, हमें नहीं पता अल्लाह सुब्हानहू तआला का चेहरा कैसा है। हमें बस यही पता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमको विजुलाइज, हम ऐसी चीज़ों को कर नहीं सकते क्योंकि ये सारी गायब की चीज़ें हैं। हमें यही पता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा है कि वो आसमान दुनिया पर आएंगे और आके पुकारेंगे, और जो उस वक़्त अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने झुका होता है, अल्लाह सुब्हानहू तआला उसकी दुआ पूरी करते हैं। तो जो पूरे का पूरा अल्लाह के आगे झुक जाता है, अपने पूरे चेहरे का, जैसे पूरा उद्खुलुल इस्लाम काफ़तन वाली बात है कि झुकता है किसके लिए? लिल्लाही, अल्लाह के लिए। वह हुआ मोहसिन, और वो मोहसिन भी हो। मोहसिन कौन होता है? एहसान के दर्जे पे काम करने वाला ना। एक तो होता है कि नेकी आप करते हैं, जैसे हक होता है किसी का, उस तरह से आपने भी नेकी कर दी। और एहसान वो होता है जो आप उससे भी बेहतर, जो किसी का हक होता है उसे उससे बेहतर अदा करना। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला, हमने हदीस जिब्राइल का मैं एक छोटा सा पोर्शन आपको बताती हूँ, पूरी तो नहीं यहाँ पे मैं बता रही हूँ। जिब्रील अलैहिस्सलाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए थे और उन्होंने कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, और वो एक इंसान की शक्ल में आए थे। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठ के जब उन्होंने क्वेश्चन पूछे थे, ये भी एक तरबियत का तरीका होता है कि सवाल पूछा जाए और जब जवाब देते हैं, जैसे उस्ताद से कोई सवाल ऐसा पूछा जाए, वो उस्ताद जवाब देते हैं तो पूरी क्लास की तरबियत हो जाती है। तो उसमें जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा था, अखबिरनी, मुझे बताइए, अनिल एहसान, के एहसान क्या है? क़ौला, कहा किसने? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अन ताबुदुल्लाह, कि तुम अल्लाह की इबादत करो, कअन्नका तराहू, कि गोया कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है। मीन्स कि जब हम फॉर एग्जाम्पल नमाज पढ़ रहे हैं तो हम इस हालत से ऐसे नमाज पढ़ें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला इस वक्त हमें देख रहे हैं। अब फिर उन्होंने कहा कि फ़ाइन लम तकुन तराहू, और अगर फ़ाइन लम, और अगर ना तकुन हो, ये तुम्हारी फीलिंग नहीं हो कि अल्लाह सुब्हानहू तआला तुम्हें देख रहे हैं, अगर तुम वो उस मुकाम तक नहीं पहुंच सकते हो, फ़इन्नहू यराक, तो वो तो तुम्हें देख ही रहा है। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें ये मुकाम अता कर दे, क्योंकि नमाज की हालत में तो हमें सारी दुनिया के काम याद आ जाते हैं ना। हमने सारे प्लान्स भी उसी वक्त करने होते हैं। अच्छा, ये उसने ये कहा था, उसने वो कहा था, खाना क्या पकाना है, उस वक्त क्या करना है, सफाई में ये रह गया था। सारे प्लान्स ऑनेस्टली एक पूरा जहाद होता है जिस वक्त हम नमाज में खड़े होते हैं और हमने शैतान को भगाना होता है। हम बार बार अपना ख्याल लेके जाते हैं कि नहीं अब हमने फोकस होना, फिर कोई ख्याल आ जाता है। और यही जहाद की किस्म होती है। और मुझे लगता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला को इंशाल्लाह हमारी यही चीज़ पसंद आ जानी है कि, और लेकिन हमें कोशिश तो करनी है ना कि अल्लाह सुब्हानहू तआला, अब देखिए ये हदीस से हमें क्या मिल रहा है कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया था कि इस्लाम क्या है और ईमान क्या है उसके बारे में। तो अल्लाह, अब हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, जैसे हर प्रोग्राम में मैं आपको कहती हूँ कि अल्लाह से दुआ करें कि जो कुछ हम पढ़ रहे हैं हमारे अमल में ढल जाए। तो आज हम ये कोशिश करेंगे कि जब हम नमाज के लिए खड़े हों तो हमारे दिमाग में ये हदीस होनी चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला इज़ वॉचिंग मी, मेरे एक एक एक्शन को देख रहे हैं, मेरे दिल की खालिसपन को देख रहे हैं। मैं सिर्फ अल्लाह के लिए इबादत करने खड़ी हूँ। और अगर ये मुकाम हासिल नहीं होगा, अगर नहीं होगा, तो फिर ये कम से कम आपके दिल में होना चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला मुझे देख रहे हैं। अगर नंबर वन ये कि मैं अल्लाह को देख रहा हूँ, तो दूसरा अगर वो नहीं होता तो फिर दूसरा ये है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला मुझे देख रहे हैं इंशाल्लाह। और आगे देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, वत्तबअ मिल्लता इब्राहीम हनीफा, और पैरवी करे मिल्लत इब्राहिम की जो कि यकसू थे। अब देखिए तरीका भी अल्लाह ने बता दिया ना। पहला क्या किया कि एहसान के दर्जे पे नेकी करे, और फिर दूसरा क्या था कि तरीका किसका अपनाएगा कि जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का तरीका था, जो कि यकसू थे, जो शिर्क नहीं करते थे। अब आप देखिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम कौन थे, अब उनको किसने उनको दावत दी थी। हमें तो ये भी होता है ना कि अच्छा तबलीग करो, उसको बताओ, उन लोगों को तो बेचारों को भी पता ही नहीं है, लेकिन पैदाइशी तो मुसलमान है लेकिन घर का माहौल नहीं था इसलिए ऐसा हुआ। लेकिन उन्होंने कुछ ना कुछ तो देखा हुआ है ना, अपने दोस्तों में, मोहल्ले में, इधर उधर कहीं ना कहीं इस्लाम को चखा होता है, देखा होता है। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास तो ऐसा कुछ भी नहीं था, उनके तो घर का माहौल भी ऐसा नहीं था, उनका बाप भी बुत बनाया करता था। तो लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम किस तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए कहाँ नमरूद के आगे खड़े हो गए।
کس طرح سے انہوں نے تبلیغ کی تھی، اور انہی کے طریقے تبلیغ سے آگے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب ہم کسی کو اسلام کی بات بتانے جائیں تو ہم نے کیسے کامن گراؤنڈ پہ رہ کے بات کرنی ہوتی. پہلے ان کی بات کریں کہ وہ کیا کہتے ہیں، ان کو پہلے جانو. جس سے آپ بات کریں، جس کو اللہ کا پیغام دے رہے ہیں، پہلے اس انسان کو جاننے کی کوشش کریں کہ اس کے درجہ کیا ہے، پھر اس مقام پہ آ کے اس سے بات کریں. ایسا نہیں ہے کہ آپ پارٹیز میں بیٹھے ہوئے ہیں اور موقع کچھ اور ہے، بات کچھ اور ہو رہی ہے، اور آپ فوراً قرآن میں یہ لکھا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا، فلاں نے یہ فرمایا، یہ کیا، اور اس طرح سے بات کرنی شروع کر دی. اسی لیے تو لوگ کہتے ہیں کہ ہم جب بھی بات کرتے ہیں لوگ ہم سے منہ چڑھانا شروع ہو جاتے ہیں، لوگ ہم سے اپسیٹ ہو جاتے ہیں. آج کے بعد میں نے تو کسی کو یہ بات نہیں بتانی ہے. ایسے ہوتا ہے نا. آلویز اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کیا کیجئے کہ یا رب العالمین ہمیں حکمت عطا کر، کیونکہ ہمارا یہ فرض ہے، ہر مسلمان کا یہ فرض ہے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام دوسروں تک پہنچائے گا. اور the day of judgment اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سے پوچھنا ہے اور یہ اس کا جواب دینا ہے نا، تو پھر ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے حکمت بھی لینی ہوگی، اور پھر ہمیں دیکھنا کیا ہے کہ وَاتَّبِعْ، اور اس نے کیا کیا تھا، وہ پیروی کرے کس کی، ملت ابراہیم حنیفہ، کہ ملت ابراہیم کی، اب ابراہیم کے طریقے کی، حنیفہ جو یکسو تھا اور جو شرک نہیں کرتے تھے. وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، سبحان اللہ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنا لیا. آپ دیکھیں کیا مقام ابراہیم علیہ السلام کا کہ اللہ نے ان کو دوست بنا لیا. اور الحمدللہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خلیل اللہ کہا تھا. اور دیکھیے اس کا خلیل اللہ کے لیے میں آپ کو دو روایت آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ ایک زمانہ تھا، قحط سالی کا زمانہ تھا. ابراہیم علیہ السلام اپنے ایک دوست کے پاس مصر گئے ان کو، تاکہ شاید وہاں سے وہ کچھ غلہ لے کے آ سکے، کیونکہ غلہ وہاں تھا ہی نہیں. تو جب وہ اپنے دوست کے پاس گئے تو وہاں سے ان کو کچھ نہیں مل سکا، وہاں بھی حالات ایسے تھے. اب جب وہ واپس آتے، اس زمانے کے آپ سفر دیکھیں گے کیسے تھے، جب وہ واپس آ رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ جب وہ گھر کے پاس آ رہے تھے کہ میرے گھر والے تو انتظار کر رہے ہوں گے، تو میں یوں کرتا ہوں کہ وہ جو بوریاں تھیں سیک لے کے گئے ہوئے تھے ساتھ، تو اس کے اندر انہوں نے ریت بھر لی، تاکہ تھوڑا سا اطمینان ان کو ہوگا، وہ جاتے مجھے دیکھیں گے تو میں پھر آہستہ آہستہ ان کو بتاؤں گا. اب کیا ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام جب گھر گئے، اپنی سواری پر وہ جو بھی بوریاں تھی وہ ڈالی اور وہ گھر کی طرف چلے. جیسے ہی گھر پہنچے تھے، کیونکہ تھکاوٹ اتنی تھی، فوراً سو گئے. جب سو کے اٹھے تو دیکھا کہ خوشبو آ رہی ہے کھانے کی اور فریش کھانا پکا ہوا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا اپنی بیوی سے کہ یہ کہاں سے کھانا آیا؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ جو آپ لائے تھے وہ ہم نے سوچا کہ آپ سوئے ہوئے تھے، ہم نے اس کو کھول دیا اور ہم نے کہا کہ چلو اتنی دیر ہم کھانا پکا لیتے ہیں، تو یہ ہم نے وہاں سے لیا ہے. تو ان کی بیوی نے پوچھا کہ آپ کو یہ کہاں سے آپ لائے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے دوست اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے. تو اس دن سے کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی یہ بات اتنی پسند کی کہ اللہ نے بھی ان کو اپنا خلیل اللہ بنا لیا. الحمدللہ. اور ایک اور روایت ملتی ہے اس طرح سے کہ ابراہیم علیہ السلام کی عادت تھی کہ وہ اکیلے کھانا نہیں کھاتے تھے، ہمیشہ وہ کسی نہ کسی مہمان کا ڈھونڈتے تھے، انتظار کرتے تھے، پھر وہ کھانا کھاتے تھے. ایک دن کیا ہوا کہ ان کو وہ ڈھونڈنے کے لیے گئے کہ مجھے کوئی مل جائے تاکہ میں اس کے ساتھ کھانا کھا لیتا ہوں. اب وہ ڈھونڈنے کے لیے گئے، ان کو کوئی ملا نہیں. اب وہ واپس گھر آ گئے. جیسے گھر آئے تو دیکھا کہ ایک آدمی گھر کے اندر کھڑا ہوا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ کے بندے تم کون ہو اور تم میرے گھر میں میری اجازت کے بغیر کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے اجازت اس گھر میں اس نے دی ہے جو اس گھر کا اصل مالک ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ، اور میں ملک الموت ہوں، اور میں اس ایک بندے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خوشخبری دینے آیا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو اپنا دوست بنا لیا، خلیل اللہ بنا لیا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کو کہا کہ اچھا مجھے بھی بتاؤ کہ وہ کون بزرگ ہیں جس کو اللہ نے اپنا دوست بنایا ہے، میں بھی ان بزرگ کو پاس جاؤں گا، مجھے کتنی لمبی مسافت پہ جانا پڑے گا، میں جاؤں گا اور میں اس کے قدموں میں اپنی پوری زندگی گزار دوں گا جس کو اللہ نے اپنا دوست کہہ دیا. تو فرشتے نے کہا کہ وہ آپ ہیں. ابراہیم علیہ السلام کو یقین نہیں آیا. انہوں نے کیا میں؟ انہوں نے کہا ہاں آپ ہیں. انہوں نے 3 دفعہ یہ کویسچن پوچھا. انہوں نے کہا کہ ہاں آپ ہی ہیں. تو انہوں نے کہا آخر کیا وجہ ایسی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کیا چیز میری پسند آئی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خلیل اللہ کا جگہ دے دی، لقب دے دیا. تو انہوں نے کہا کیونکہ آپ ہمیشہ لوگوں کو کھلاتے ہیں، آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، لیکن آپ کبھی کسی سے نہیں لیتے ہیں. سبحان اللہ.
اس دن کے بعد سے کہتے ہیں اس لقب کے بعد آپ کے دل میں اس قدر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہیبت و خوف سما گیا تھا کہ ان کا دل کا اچھلنا دور تک لوگوں کو ایسے سنائی دیتا تھا جیسے پرندے کی پھڑپھڑاہٹ ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحیح حدیث سے یہ ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جس وقت اللہ کا خوف آپ پر غالب آ جاتا تو آپ کے رونے کی آواز جسے آپ ضبط بھی کرتے تھے اس طرح دور اور نزدیک والے لوگوں کو سنائی دیتی تھی جیسے ہنڈیا میں کچھ کھول رہا ہوتا ہے۔ آج ہمارا انتظار دیکھیے، آج ہمارا اللہ سے ڈرنا دیکھیے۔ ہم تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں، بس اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری جیسے بھی عبادتیں ہیں ان کو بس قبول کر لے، آمین ثم آمین۔ اب لیتے ہیں چھوٹی سی بریک، پھر دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں۔ الحمدللہ ہم کر رہے ہیں سورۃ النساء کی آیت نمبر 26، جس میں دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلِلَّهِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے۔ یہ میری فیورٹ آیات میں سے ہے، اور انشاءاللہ آج کے آپ دیکھیں گے کہ آج ہم میرا خیال ہے 3 یا 4 دفعہ یہی آیت دیکھیں گے، ریپیٹڈلی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، لیکن صرف اتنا ہی کہنا کہ اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے، ایک دم سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک روب، اس کی ایک ہیبت ہمارے اندر آ جاتی ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر صرف دیکھیں آپ ستاروں کی بات آپ لے لیں، ورنہ تو آسمان اور زمین میں آپ دیکھیں تو اسے کیا کیا چیزیں ہیں، اگر صرف ستارے ہم اپنی ہر سانس کے ساتھ ایک ستارے کا نام لیں، ہماری پوری زندگی کی سانسیں ختم ہو جائیں اور ستاروں کے نام ختم نہ ہو۔ اب پوری کائنات دیکھیے، تمام درخت دیکھیے، تمام ریت، مٹی، چونٹیاں، مچھلیاں، درخت کے پتے، انسان، حیوان، جنات، کوئی آپ نام لے کے دیکھیے کہ کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، ہم کسی کی بات کرتے ہیں، اوہ دیکھو فلاں بندہ، اس کا تو گھر ادھر، اور اس کا امریکہ میں گھر، اس کا لندن میں گھر، اس کا مری میں گھر، اس کا پاکستان میں گھر، اس کا یہ، وہ تو جہاز بھی ان کے پاس ہے، تو ان کے پاس یہ گاڑیاں ہیں، ان کے پاس یہ سارا کچھ ہے، تو ایک دم سے روب سا آ جاتا ہے کہ اوہ واو، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا ان پہ کرم کیا ہوا ہے، تو یہ اس طرح سے۔ لیکن آپ دیکھیے لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو وہ اللہ، پھر ہم بات کرتے ہوئے کبھی دیکھیں ہمیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ ہم کہتے ہیں بس اللہ سبحانہ تعالیٰ بس بھی کر دے، اب اتنا پریشانیاں ہیں، اتنا سارا کچھ ہے، اب بس بھی ہو جائے نا، اب کب سے تو مشکلوں میں پھنسے ہوئے۔ ہم بات بھی کرتے ہوئے نہیں سوچتے کہ ہم کس کے لیے بات کر رہے ہیں۔ وہ اللہ جو ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے، اس کا دیکھنا کیسا ہے ہمیں نہیں پتا، ہمیں نہیں پتا کہ وہ کیسے سنتا ہے، لیکن وہ ہر وقت سنتا ہے، وہ ہر بندے کے پاس ہے۔ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ اکبر۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَكَانَ اللَّهُ، اور بے شک ہے اللہ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اور بے شک اللہ ہر چیز کو اپنے علم کے ساتھ اپنے گھیرے میں رکھے ہوئے ہے، کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہے۔ ایک بہت خوبصورت پیراگراف ہے، میں آپ کے ساتھ پڑھتی ہوں کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ملکیت میں، اس کی غلامی میں اور اس کا پیدا کیا ہوا ہے۔ جس طرح جب اور جو تصرف اس میں وہ کرنا چاہتا ہے بغیر کسی روک ٹوک کے، بغیر کسی مشورے کے، بغیر کسی شراکت کے اور بغیر کسی کی مدد کے کر گزرتا ہے۔ کوئی نہیں جو اس کے ارادے سے اسے باز رکھ سکے، کوئی نہیں جو اس کے حکم میں حائل ہو جائے، کوئی نہیں جو اس کی مرضی کو بدل سکے۔ وہ عظمتوں اور قدرتوں والا ہے، وہ عدل اور حکمت والا ہے، وہ لطف و رحم والا ہے، وہ واحد و صمد ہے، وہ ہمارا رب ہے۔ اس کے علم میں ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز اس سے گھیرے میں رکھے ہوئے ہے، اس کا علم ہر چھوٹی بڑی چیز کو اپنے گھیرے میں رکھے ہوئے ہے۔ مخفی سے مخفی، چھوٹی سے چھوٹی، دور سے دور والی چیز، ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں ہے۔ ہماری نگاہوں میں جو پوشیدہ ہے اس کے علم میں وہ سب ظاہر ہے۔ وہی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اب آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں 127 آیا میں وَيَسْتَفْتُونَكَ، اور وہ فتویٰ مانگتے ہیں۔
فتویٰ کیا ہوتا ہے کہ جب کسی بھی بات کا شرعی حکم کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کیا حکم دیا ہے اس کے بارے میں جاننے کو کہتے ہیں، کہ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ فتویٰ کیا مانگتے ہیں پھر نسائی عورتوں کے بارے میں۔ اب یہ تھا کہ اب سورۃ نساء کے شروع میں ہم نے اتنی ڈیٹیل میں سارا کچھ پڑھ لیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عورتوں کے بارے میں ڈیٹیل ہم کو بتا دیا تھا، اور اس لیکچر میں نے آپ کو پوری احادیث کے ساتھ اس کے بارے میں بتایا تھا کہ یتیم جو بچیاں ہیں اگر وہ کسی کی کفالت میں ہوتی ہیں تو اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کیا احکامات ہیں، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شادیوں کے بارے میں جو بتایا کہ ایک آدمی کتنی شادیاں کر سکتا ہے اور کیا ہے، وہ ساری ڈیٹیل ہم نے پڑھی تھی۔ آیت نمبر 2 اور آیت نمبر 3 میں ہم نے پڑھا تھا، نہیں سوری آیت نمبر 3 اور 4 میں ہم نے پڑھا تھا۔ تو اب یہاں پہ پھر فتوے کی کیوں ضرورت آ گئی تھی؟ کیونکہ ادھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کہا تھا کہ یتیم بچوں کو اگر تم انصاف نہ کر سکو تو پھر دوسری عورتوں سے شادی کر لو، جو 2 4 شادیوں کا کہا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 4 شادیوں کا کہہ دیا تھا، لیکن پھر اللہ نے کہا کہ اگر تم انصاف نہ کر سکو تو پھر ایک ہی کافی ہے۔ اب یہ آیت اس وقت بھی ایسا تھا کہ جب ہم پڑھ رہے تھے یہ ٹاپک بھی ایسا ہوتا ہے کہ میرا خیال ہے کہ کسی بھی عورت کا دل تھوڑا سا بند ہی ہو جاتا ہے، اور مجھے یاد ہے کہ گھر میں بھی جب بھی کبھی بات ہوتی ہے تو میرے ہسبینڈ بھی یہی کہتے ہیں کہ پورے قرآن میں کوئی آیت لے لو تو تم اتنا بولتی ہو کہ اچھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کہا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا، لیکن جب اس کی یہ 4 بیویوں کی بات آتی ہے تمہارا سارا اسلام کدھر چلا جاتا ہے۔ تو میں آلویز یہ کہتی ہوں کہ نہیں، یہ حکم جو بھی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، اللہ توفیق ہمیں عطا کرے کہ ہمیں ٹھیک طرح سے سمجھ آ جائے، اور الحمدللہ ہمیں آتی بھی ہے، لیکن یہ ایسا ٹاپک ہے کہ ہم اس کو ڈسکس بھی نہیں اتنا کرنا چاہ رہے ہوتے، لیکن کیونکہ ابھی ہماری زندگیوں میں اب ہم نے قرآن کھولا ہوا ہے تو جو اصل اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے اب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہاں پہ اجازت کیوں کہا تھا کہ یتیم بچیوں سے شادی نہیں کرو اگر تم انصاف نہیں کر سکتے، تو بات انصاف کی تھی، لیکن اب کیا تھا کہ جب وہاں پہ یہ حکم آ گیا تو پھر صحابہ نے یہ سوچا کہ شاید اب ان کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے جو یتیم بچی ہیں، اور وہ فیملی میں بھی شادی نہیں کرتے تھے، اور اگر باہر کسی سے رشتہ نہیں آتا تھا تو پھر وہ گھر میں بیٹھی رہتی تھی، تو پھر دوبارہ سے اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کرنے کی ضرورت پڑی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہا کہ وہ فتویٰ مانگتے، کون؟ صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فتویٰ مانگتے تھے نا، پھر نسائی عورتوں کے بارے میں، کل کہہ دیجئے، کس کو کہا تھا؟ فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، کیا فرمائیے؟ اللہ یفتیکم، تمہیں فتویٰ دیتا ہے۔ دیکھیں کتنی فیہن، ان کے معاملے میں کتنی پیاری بات لگتی ہے نا، کہ صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فتویٰ پوچھتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ یہ نہیں کہتے کہ اچھا آپ ان کو بتا دیجئے۔ آف کورس اللہ سبحانہ تعالیٰ پورے قرآن میں ایسے کہتے ہیں ان کو، لیکن عورتوں کو ذرا اپنا مقام ذرا اونچا ذرا کیجئے اور تھوڑا سا خوش ہو جائیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں میں خود اپنے اوپر کہا، کل کہہ دیجئے اللہ یفتیکم، اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہیں فتویٰ دیتے ہیں اس کے بارے میں۔ اب دیکھیے بالکل وہی بات ہے کہ اگر ہم بچے کو پکارتے ہیں یا کچھ کہتے ہیں دیکھو بیٹا ایسے نہیں کرو، کہتے ہیں دیکھو تمہاری ماں تمہیں کہہ رہی ہے تم ایسے نہیں کرو، تو وہ ذرا زور آ جاتا ہے نا، اور پھر ایک اپنائیت کا ایک تھوڑا سا وہ فیلنگس جیسے ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ بالکل وہی معاملہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تمہیں فتویٰ دیتے ہیں ان عورتوں کے بارے میں، ان کو ایسے نہیں سمجھنا کہ وہ یتیم ہیں، ان کے پیچھے کوئی سہارا نہیں ہے، ان کو تم جیسے مرضی ان کے ساتھ سلوک کر لو، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا بدلہ لیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں نا۔ تو اللہ کہتے ہیں وَمَا يُتْلَى، اور جو پڑھا جاتا ہے عَلَيْكُمْ، تم پر فی الکتاب، کتاب میں، کس میں؟ قرآن پاک میں پہلے سے اس کے بارے میں ڈیٹیل آ چکی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ پہلے تم نے اس کو پڑھ لیا ہے، فی یتام النساء، یتیم عورتوں لڑکیوں کے بارے میں، اللاتی، وہ جو لا تؤتونہن، نہیں تم دیتے انہیں، ماں جو کتب لہن، جو لکھا گیا ہے ان کے لیے، مینس کہ اگر تم ان کو حق مہر نہیں دیتے ہو، ان کی وراثت میں جو حصہ تھا، جیسے پہلے تو اسلام سے پہلے تو عورتوں کا کوئی حق ہی نہیں ہوتا تھا، تو اس لیے ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ یاد کروا رہے ہیں کہ دیکھو جو تم ان کو حق نہیں دیتے ہو، ان کو حق مہر نہیں دیتے ہو، یا ان کی وراثت میں ان کو حصہ نہیں دیتے ہو، وَتَرْغَبُونَ، اور تم رغبت رکھتے ہو، أَن تَنْكِحُوهُنَّ، کہ تم ان سے نکاح کر لو، اور تم چاہتے ہو کہ ان کی جو جائیداد ہے جو ان کے ماں باپ سے ملی ہے وہ بھی تم ہتھیا لو، اور تم ان کو حق مہر بھی نہیں دو، اور اب تم ان کو وراثت میں بھی حصہ نہیں دو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ ان کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو ایسا نہ کرنا، اور وَالْمُسْتَضْعَفِينَ، اور وہ جو کمزور ہیں، من الولدان، بچوں میں سے،
کہ جو چھوٹے بچے، دیکھیں چھوٹے بچے جب ہوتے ہیں نا، تو اگر اللہ نہ کرے جن کی نیتیں خراب ہوتی ہیں، جن کو وراثت میں حصہ نہیں دینا ہوتا، تو وہ بچوں بیچاروں نے کہاں مانگنا ہوتا ہے، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا، یا تو جو بڑا کوئی بھائی ہوتا ہے یا کوئی ہوتا ہے وہ کھا جاتا ہے سارے کے سارا، بچوں کو تو سمجھ ہی نہیں آتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھے بچوں کی بھی پروٹیکشن کے لیے کہ دیکھو وہ عورتیں جو یتیم بچیاں تمہارے پاس ہے، اور وہ جو کمزور بچے ہیں، وَإِن تَقُومُوا، اور یہ کہ تم قائم رکھو لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ، یتیموں کے لیے بالقسط، انصاف پر، کہ انصاف کے ساتھ تم یہ سارا معاملہ کرو گے۔ وَمَا تَفْعَلُوا، اور جو کچھ بھی تم کرو گے، من خیرن، کوئی نیکی، دیکھیں نکرہ ہے، اینی نیکی جو تم ان یتیم لوگوں بچیوں کے ساتھ، یہاں پہ بچیوں کا ذکر ہے نا خاص طور پہ، یتیم بچیوں کے ساتھ، یا پھر چھوٹے بچے جن کو ابھی اتنی سمجھ نہیں ہے، اور ان کے ساتھ تم اگر زیادتی کرو گے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر ان لوگوں کے ساتھ تم کوئی بھی نیکی کرو گے، فَإِنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ، بِهِ عَلِيمًا، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ پورا علم رکھتا ہے، اللہ جانتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں اس کا اجر بھی دے گا اگر تم اچھا کام کرو گے، اور اللہ سزا بھی دینے کا بھی اختیار رکھتا ہے۔ اور آگے دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں، اب یہاں پہ کیونکہ ہم نے پہلے پوری ڈیٹیل سورۃ بقرہ میں پڑھا تھا، کہ اور سورۃ نساء میں بھی ہم نے پڑھی تھی، کہ جو عورتوں کے بارے میں تھا کہ وہ عورتیں جو بد زبان ہیں، یا پھر ایسی عورتیں جو غلط کوئی کام ایسا کرتی ہیں، یا خامن کی بات نہیں سنتی اور برائی کی طرف مائل ہیں، تو ان کے ساتھ بھی یہ تھا کہ سب سے پہلے یہ ہے کہ ان کو سمجھاؤ، اگر نہیں مانتی تو پھر اپنا بستر علیحدہ کر دو، اگر نہیں مانتی تو وہ سارا ہم نے پڑھا تھا، پوری ڈیٹیل پڑھی تھی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں کافی ڈیٹیل سے بتایا کہ تم نے کیا کرنا ہے اگر عورت ہے۔ تو اب یہاں پہ آدمیوں کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ اب اگر آدمیوں میں نشوز ہوگا، اگر آدمیوں میں کوئی ایسا بات ہوتی ہے، تو پھر اس کے معاملے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ گائیڈ کر رہے ہیں کہ کیا ہوگا۔ وَإِن، اور اگر امراتن، اور اگر کوئی عورت خافت، ڈرے، من بعلیہا، اپنے شوہر کے لیے، نشوزن، اس کی زیادتی کرنے سے، او اعراضن، یا پھر اس کی بے رخی سے، فلا جناح، تو کوئی گناہ نہیں، علیہما، ان دونوں پر، مینز ہسبینڈ اینڈ وائف پر، ان کے یصلحا، کہ وہ دونوں اصلاح کر لے، بینہما، آپس میں، صلحن، اصلاح کرنا۔ اب دیکھیں یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب سے پہلے تو یہ کہتے ہیں کہ اگر عورت کو اپنے خاوند کے نشوز کیا ہے، کہ اگر وہ اس سے زیادتی کرتا ہے، اس کا حق ادا نہیں کرتا، یا کوئی بھی ایسی حرکت ہے جو اس کو نہیں کرنی چاہیے وہ کر رہا ہے، یا پھر بے رخی کرتا ہے، فار ایگزامپل اس کو کوئی اور عورت پسند آ گئی ہے، وہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے تو اسلام نے حق دیا ہوا ہے، تو میں تو ایک اور عورت سے شادی کروں گا، اور وہ اپنی بیوی سے بے رخی کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس میں پھر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم کسی طرح سے صلح کر لو، اصلاح کر لو۔ اصلاح مینس کہ اپنے آپ کو ٹھیک کر لو، آپس میں ایک دوسرے سے بات کرو، آپس میں دیکھو کہ تم کون سی چیزوں میں ٹھیک نہیں ہو، تم کون سی چیز میں ٹھیک نہیں ہو، تو تمہاری آپس میں اصلاح اگر ہو جاتی ہے، وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، کہ اللہ کہتے ہیں صلح جو کرنا، یہ اس میں بہت بہت بہتری ہے، اس میں بڑی بھلائی ہے۔ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ، اور رکھ دی ہے اللہ نے نفسوں میں، الشُّحَّ، بخیلی۔ اب یہاں پہ یہ تھا کہ ہر عورت کو یا آدمی کو، دونوں میں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھے خود ہی سے کہہ دیا وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، کہ اللہ نے ہر نفس کے اندر بخیلی رکھ دی۔ اب دیکھیں نفس کے اندر تو ہے نا، اور یہی جہاد ہے، یہی امتحان ہے، ہر وہ چیز جو ہماری فطرت میں بھی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس جب وہ آزمائش میں پڑتے ہیں نا، کہ جب وہ موقع آتا ہے کہ جب ہماری وہ چیز غالب آ جاتی ہے، کہ دیکھو نہیں، بخیلی آ جاتی ہے نا، کہ نہیں مجھے ہی سارا اختیار ملنا چاہیے، میں ہی سارا، اب میری عادت فار ایگزامپل کہ میں تو اپنے میاں کے ساتھ اچھی نہیں ہوں، میں ان کے ساتھ نہ اچھا سلوک کر رہی ہوں، نہ میں ان کی ٹیک کیئر کر رہی ہوں، جو میرے حقوق ہیں کہ مجھے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، وہ تو میں پورے نہیں کر رہی ہوں۔ اب وہ اگر اس کا دل میرے سے اٹھ گیا، تو میں پھر اب کہتی ہوں کہ نہیں، مجھے تمہاری طرف سے جو حق ہے وہ بھی پورے ملنے چاہیے، تو ایسا تو نہیں ہوگا۔ اور وائس ورسا آپ دیکھیے کہ ہسبینڈ اگر ایسا ہے تو پھر کیا ہوگا، اور اگر بیوی ایسی ہے تو پھر کیا ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو انسان کی نیچر کا پتہ تھا،
کہ انسان کیا کرے گا. اور پھر اس معاملے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تم اصلاح کر لیتے ہو تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے. کیونکہ اب دیکھیے ہر جگہ پہ تو یہ معاملہ نہیں ہو سکتا کہ اگر میاں بیوی میں لڑائی ہے تو چلو جی ڈیورس کی اور وہ گئے. اگر ڈیورس ہوتی ہے تو بعض دفعہ آپ دیکھیں کوئی لڑکی ایسی ہے جس کے ماں باپ نہیں ہیں فار ایگزامپل، اگر ہے بھی تو وہ اس حالت میں ہے کہ وہ بچی کو نہیں رکھ سکتے. اور بھائی وغیرہ ایسے ہیں کہ بھابیاں یا کوئی بھی گھر میں سچویشن، اینی کائنڈ آف سچویشن انسان کے ساتھ ہو سکتی ہے کہ وہ بچی واپس نہیں جا سکتی ہے. تو وہ کدھر جائے گی اگر خامد بھی نہیں اس کو رکھتا؟ تو اگر وہ ایسا زیادتی کرنے والا خامد ہے جس کے زیادتی کا اگر لفظ ہے تو دیٹ مینس کہ اس کو تو پھر اس کی پرواہ نہیں نہ ہوگی کہ ٹھیک ہے جی جاؤ میرے گھر سے، میں کیوں تمہارا خرچہ برداشت کروں. تو اگر وہ نکالتا ہے تو وہ بچی پھر کدھر جائے گی؟ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ اتنی خوبصورت بات کہہ دی کہ دیکھو اصلاح کر لو، اصلاح کر کے پہلے آپس میں بات کر لو. اور پھر دیکھیں اخترت الانفس الشح کی بات کہہ کے اللہ نے کہا کہ دیکھو بخیلی ہر انسان میں ہے، لیکن تم اچھے سے بات کرو آپس میں، اس چیز کو ختم کرو. لیکن پھر آگے اللہ نے کہا وَإِن تُحْسِنُوا، اور اگر تم احسان کرو وَتَتَّقُوا، اور اللہ سے تقوی کرو، اللہ سے ڈرو اس بات کے لیے. فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ، بے شک اللہ ہے، بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، کہ اللہ خبر رکھ رہا ہے ہر چیز کی. ایسے نہیں ہے کہ دیکھو تم زیادتی کر رہے ہو، تم مجھ سے بے رخی کر رہے ہو اور تمہارا دل جو بھی کر رہا ہے. آخر وہ عورت کبھی تمہاری بیوی تھی، تم نے اس کے ساتھ بڑا اچھا وقت گزارا ہوا ہے، تم ایسے کیسے کر سکتے ہو؟ سورۃ بقرہ میں ہم نے پڑھا تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہی ورڈ دیے تھے کہ تم ایسے کیسے کر سکتے ہو کہ اس عورت کو اب آج تمہارا دل اس سے اٹھ گیا ہے یا تمہیں وہ اچھی نہیں لگ رہی ہے تو تم نے اس کو ایسے چھوڑ دیا کہ تم اس کو جانتے ہی نہیں ہو. تو ایسے نہ کرو، کیونکہ درمیانی راستہ جو لینے کا لیے آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ بتائیں گے کہ کس طرح سے ایسی سچویشن ہو جاتی ہے. کئی دفعہ ہوتا ہے، وہی بات ہم نہیں کہتے کہ دلہن وہی جو پیا من بھائے، کہ اگر پیا من بھا جاتی ہے تو آف کورس وہ آنکھوں کا تارا ہو جاتی ہے. لیکن کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اس کو اسٹریچ کر دیتے ہیں. کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر ہسبینڈ کو پسند نہیں ہے، ہم اس کو اتنا زیادہ کر دیتے ہیں کہ ایک مقام ہو جاتا ہے کہ پھر اس کے آنکھ سے نکل جاتا ہے، اس کے دل سے نکل جاتا ہے، اور پھر وہ بڑا مشکل وقت ہوتا ہے، پھر واپس اس جگہ پہ لانا مشکل ہوتا ہے. اس لیے آلویز کوشش کیا کیجئے کہ زندگی میں کبھی اللہ نہ کرے کسی کے گھر میں ایسی سچویشن ہو تو اس مقام تک وہ بات نہ لائے کہ کسی کے دل سے نکل جائے. اب آگے دیکھیں گے انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے کیا احکامات دیتے ہیں کہ جب ایسی سچویشن آ جائے کہ بالکل دل سے نکل جائے تو پھر کیا کرنا ہے. لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک. الحمدللہ ہم کریں آیت نمبر 129، جس میں اب ہم دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا احکامات دے رہے ہیں کہ وَلَن تَسْتَطِيعُوا، اور تم ہرگز نہیں استطاعت رکھ سکتے، ان تعدلوا، کہ تم عدل کرو، بین النساء، عورتوں کے درمیان، وَلَوْ حَرَصْتُمْ، اگرچہ تم کو حرص بھی ہو. اب دیکھیں یہ آیت جو ہے نا یہ عورتوں کو بڑی پسند آتی ہے، کیونکہ ہم نے پہلے جو آیت پڑھی تھی اس میں یہ تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم 2 4 والی جو آیت تھی نا کہ تم شادی کر سکتے ہو، لیکن اگر تم عدل نہیں کرو تو ایک ہی بہتر ہے. تو پھر ہم کہتے ہیں کہ دیکھو آگے جا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ تم استطاعت ہی نہیں رکھ سکتے ہو کہ تم عدل کرو تو چلو چھٹی کرو، اب ہمیں ایک ہی کافی ہے. تو ہم یہ آیت اس وقت ہم سناتے ہیں، لیکن یہاں پہ انفارچونیٹلی اس کا یہ مطلب نہیں ہے، کیونکہ علماء نے اور مفسرین نے اس کی جو ڈیٹیل بتائی ہے وہ میں اب آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تاکہ انشاءاللہ ہمیں اس کی اچھے سے سمجھ آ جائے. اب دیکھیے کہ کسی کے ساتھ انصاف جو کرنا ہے نا، اگر تو ظاہری انصاف ہے تو آف کورس اس کے لیے گھر اگر ایک کو لے کے دیا تو دوسری کو بھی گھر چاہیے، اگر ایک کو خرچہ جتنا دے رہے ہیں تو اس کو بھی چاہیے، اس کے بچے جیسے اسکول میں جا رہے ہیں اس کے بچے بھی ویسے اسکول میں جائیں گے. تو یہ ضروری ہے، کیونکہ یہ جو انصاف ہے نا یہ اگر نہیں کریں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ وہ انسان وہ آدمی جو ایسا انصاف نہیں کرتا 2 بیویوں کے درمیان میں، تو قیامت کے دن وہ ایسے اٹھے گا جیسے وہ فالج زدہ بندہ ہے اور اس کا آدھا دھڑ جو ہے وہ فالج والا ہوگا. تو اگر کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں اپنی بیویوں کے ساتھ سب کے ساتھ انصاف کرتے تھے، سب کے ساتھ باری باری کے ساتھ جاتے تھے، اور جس طرح سے انہوں نے ظاہری جو چیزیں ہیں جو ہم کر سکتے ہیں اس میں پورا انصاف کرتے تھے، اور یہی حکم بھی ہے. لیکن پرابلم کہاں ہے؟ پرابلم ہوتی ہے دل کے معاملے کی.
وہ تو انسان کے بس میں نہیں ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا بھی کرتے تھے کہ ان کا دل حضرت عائشہ کیونکہ ان کو بہت پسند تھی تو وہ کہتے تھے کہ یا رب العالمین میری عائشہ کی وجہ سے، اس کی محبت کی وجہ سے میری پکڑ نہ کرنا. تو اب عام انسان کو بھی دیکھیں نا کہ اگر فار ایگزامپل اس کی دوسری بیوی ہے، اللہ نہ کرے اگر دوسری بیوی ہے، تو پھر کیا ہوگا کہ اگر اس کی ہو سکتا ہے کہ ایک بیوی بد زبان ہو اور دوسری بیوی بہت خوش اخلاق ہو. ایک بیوی جب خامند گھر آتا ہے تو اس نے اتنے برے کپڑے، وہ سب سے کمفرٹیبل کپڑے اس وقت پہنے ہوتے ہیں جو پھٹے ہوئے ہوتے ہیں کہ جی مجھے تو عادت ہے گھر میں تیار نہیں ہو سکتی ہوں، اور دوسری بیوی جو ہے وہ خامند گھر آ رہا ہے تو اس کے لیے تیار ہے اور اس کو بڑی اچھے سے اس کو ویلکم کہتی ہے، اس کا کھانے کا خیال رکھ رہی ہے، اس کے لیے اچھی ہے. ایک بیوی بیمار ہے سارا وقت اللہ نہ کرے اور دوسری بیوی ہیلدی ہے، ایک کے بچے نہیں ہیں ایک کے بچے لاٹ آف تھنگس ہو سکتی ہے نا. آپ یہ دیکھیے تو وہ تو پھر دل کا معاملہ ہو جائے گا نا، وہ تو ایک برابر ہو نہیں سکتا. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بیسیکلی کہتے ہیں کہ جو ظاہری چیزیں ہیں، جیسے اگر ایک کے لیے تم نے جتنا خرچہ رکھا ہے اتنا ہی اس کو دے رہے ہو، اس کے ساتھ کوشش کر رہے ہو کہ ایک کے پاس اگر تم جا رہے ہو تو دوسری کے پاس بھی تم اتنا ہی جاؤ، ایک کے پاس اگر 2 دن ہو تو دوسری کے پاس بھی 2 دن ہو، اسی طرح سے ایون مساوی طور پہ کرنا ہوگا. لیکن پھر وہی بات ہے کہ دل کے معاملہ فرق بات ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کو ایک سے محبت ہے تو پھر آپ دوسری کو جتلاؤ کہ مجھے اس سے محبت ہے، میں تو اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، وہ تو پھر اور ہی تکلیف ہو جائے گی نا اس کے اوپر. تو لیکن یہ پھر آدمی کی بات ہے کہ آدمی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنا حکمت عطا کرے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اتنی عقل دے اور اتنی سمجھ عطا کرے کہ پھر وہ یہ انصاف کا فیصلہ کر سکے. آمین ثم آمین. جن لوگوں کے گھر میں ہے مجھے پتا ہے آئی کین اس کو سوچ سکتی ہوں کہ وہ کتنی تکلیف میں بھی ہوتے ہیں، اور وہ جو لوگ خوش ہیں الحمدللہ ان کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں. کیونکہ بات یہ ہے کہ یہ معاملہ ایسا ہے کہ عورت جو ہے نا وہ اس کا دل ہوتا ہی ہے ایسے. اب انشاءاللہ جہاں پہ اس کی ڈیٹیل آئے گی اس پہ ہم بات کریں گے. اب اسی پہ بات کریں گے تو پورا پروگرام کیا مجھے لگتا ہے اگلے 5-6 پروگرام بھی ہم عورتوں کی بات کرنا شروع کریں گے تو اسی طرح سے ہو جائیں گے. اور اللہ کا شکر بھی یہ ہے کہ یہ عورتوں کا چینل ہے تو اب ہم کھل کے بات بھی کر سکتے ہیں کئی دفعہ. لیکن اب آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر فلا تمیلو، تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا بھی رہے ہیں کہ ایسے اگر دل کا معاملہ ہے، محبت ہو گئی ایک سے زیادہ ہو سکتی ہے، تو فلا تمیلو، تو پھر نہ تم مائل ہو جو کلہ کہتے تمام کا تمام مائلی مکمل طور پر مائل ہو جو نا، فتذروہا، تو پھر تم چھوڑ دو اسے کالمعلقہ، کہ جو دوسری بیوی تھی جو تمہارے دل میں اب اس طرح سے نہیں ہے تو تم اس کو لٹکتی ہوئی، جیسے ہوتا ہے نا کہ جیسے اس کو بالکل ہی چھوڑ دیا کہ اس کا کوئی عطا پتہ ہی نہیں لے رہے، یا اس کا پتہ ہی نہیں کہ وہ کیا کر رہی ہے کیا نہیں کر رہی، اور اس کا نہ خرچہ دے رہے ہو نہ اس کو دھیان دے رہے ہو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس کے لیے منع کیا کہ مت ایسا کرنا کہ تم ایک ہی کی طرف پوری طرح سے راغب ہو جاؤ اور دوسری کو تم ایسے ہی چھوڑ دو گے. فَإِن تُصْلِحُوا، اور اگر تم اصلاح کر لو، وَتَتَّقُوا، اور تم تقوی اختیار کرو. فار ایگزامپل اگر کوئی انسان ایسے کر رہا تھا، اس کو نہیں پتا تھا، جیسے میں آلویز یہ بات کرتی ہوں کہ جب ہم قرآن ہماری زندگیوں میں کھلتے ہیں ہمیں اپنی خامیاں اتنی بڑی بڑی نظر آتی ہیں کہ اللہ اکبر، ہمیں تو پتہ نہیں تھا، ہم یہ بھی غلط کر رہے تھے کیا، ہم یہ بھی ایسے کر رہے تھے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں. تو سیم چیز یہی ہے کہ اگر ہو سکتا ہے کسی آدمی کی زندگی میں قرآن بعد میں کھلے اور وہ اس کو یہ لگے کہ اوہو میں تو یہ غلطی کر رہا تھا اور اب میں نہیں کروں گا، اور وہ اپنی اصلاح کر لیتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِن تُصْلِحُوا، اور اگر وہ اصلاح کر لے، وَتَتَّقُوا، اور وہ تقوی اختیار کرے، فَإِنَّ اللَّهَ، تو اللہ کانا ہے غفور الرحیم، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے جو اس نے پہلے غلطی سے جو بھی کچھ کیا ہے. اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں آیت نمبر 130 میں وَإِن يَتَفَرَّقَا، اور اگر وہ دونوں الگ. اب دیکھیں سارے معاملے ہو گئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اگر یہ معاملہ ہے تو ایسے کرنا ہے، یہ معاملہ. پہلے ہم نے عورتوں کے بارے میں پڑھا تھا کہ اگر عورت میں نشوز ہوتا ہے اور عورت میں بد زبان ہوتی ہے یا ایسے ہوتا ہے تو پھر اللہ کا کیا حکم ہے. اور اب ہم نے آدمیوں کے بارے میں پڑھ لیا کہ اگر آدمی بے رخی کرتے ہیں یا پھر زیادتی کرتے ہیں تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ کیا معاملہ کرنا ہے. اب اگر صلح نہیں ہوتی ہے، کسی بھی معاملے سے صلح کی امید نہیں ہے اور لگتا ہے کہ بھئی بڑی کوشش کر دی، میں اب اس آدمی کے ساتھ نہیں رہ سکتی ہوں، یا آدمی سوچتا ہے کہ میں اس عورت کے ساتھ نہیں رہ سکتا ہوں،
تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم اتنا اکڑو نہیں کہ تم آدمی کو فار ایگزامپل کہ تم سوچو کہ میں نے اس کو چھوڑ دیا تو پھر اس کو تو اب سمجھ لگے گی کہ کیا ہونا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے اپنے بندوں کو نہیں چھوڑتا unless اگر وہ مومن ہے تو دونوں میں سے. تو اللہ کہتے ہیں وَإِن يَتَفَرَّقَا اور اگر وہ دونوں الگ ہو جائیں یُغْنِ اللَّهُ تو غنی کر دے گا اللہ کلن ہر ایک کو من سعتی ہی اپنی وسعت کے مطابق. اپنی وسعت سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان دونوں کو غنی کر دے گا کہ اپنی اپنی جگہ انشاءاللہ وہ خیر سے رہیں گے. وَكَانَ اللَّهُ اور ہے اللہ واسع بڑی وسعت والا حکیماً اور حکمت والا. اللہ کو پتہ ہے حکمت کیا ہوتی ہے، صحیح وقت پہ صحیح فیصلہ کرنا. اللہ کو پتہ ہے کہ کیا اس میں بہتری ہے، کیونکہ اگر ایک عورت کسی آدمی کے ساتھ ہے یا آدمی کسی عورت کے ساتھ ہے اور اس کی زندگی جہنم بن گئی ہے تو پھر اگر وہ دوسرا راستہ بھی لیتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں خیر ڈال دیں گے. اب دیکھیے آج کل آپ نے سنا ہوگا کہ ڈیورسز کتنی عام ہو گئی ہیں نا. اب وہ معاملہ نہیں ہے. اگر دیکھیں پہلے پوری کوشش کی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کو گائیڈ کرتے ہیں کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں، جو اللہ کی راہ پہ چلنے والے ہیں، ان کی زندگیوں میں جب مشکلیں آ جاتی ہیں اور پوری کوشش کر رہے ہیں تو پھر اللہ کیسے ان کو سنبھال لے گا. ایسے نہیں ہے کہ دیکھیں آج کل عورتیں بھی کیونکہ کماتی ہیں، آدمی بھی کماتے ہیں اور پھر یہ مصیبت آ جاتی ہے who the hell you are، تم نے مجھے ایسے کیسے کہہ دیا، میری I have my own life, you have your own life، میں اتنا پیسہ دوں گی، میں اتنا نہیں دوں گی، آدھے تم دو آدھے میں دیتی ہوں، تم بھی گھر میں کام کرو، میں بھی گھر میں کام کرتی ہوں. کیسے جب لڑائیاں ہوتی ہیں تو اتنی زندگی مصیبت بن جاتی ہے جس کی کوئی حد نہیں. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو عورت کو حقوق دیے ہیں کہ عورت کے حقوق کیا ہیں، جو آدمی کو حقوق دیے ہیں، عورت اپنی جگہ پہچانے گی، آدمی اپنی جگہ پہچانیں گے. اور جب وہ دونوں اپنی اپنی جگہ پہ رہ کے بھی اس طرح کی سچویشن آ جاتی ہے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں کہتے ہیں کہ اگر تمہارے آپس میں نہیں بنتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑا غنی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑا رحم کرنے والا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو غنی کر دے گا ایک دوسرے سے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. اللہ اکبر. دیکھیں پھر وہی آیت آ گئی ہے کہ اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ زمین اور آسمان میں. اور یہ آیت یہاں پہ دیکھیں کتنی خوبصورتی کے ساتھ ایسے لگتا نہیں کہ اللہ نے سجا دی ہے، جیسے کہ پہلے آدمی کو بتایا کہ تم اپنے آپ کو ذرا ایسا نہ سمجھنا کہ تم اگر چھوڑو گے تو وہ بیچاری جو عورت ہے تمہاری بیوی اس کا کچھ نہیں بننا، وہ ایسے ہو جائے گی. یا عورت یہ سوچے کہ میں اس کو چھوڑ دوں گی تو اس کو پتہ لگے گا، اس کو تو گھر سنبھالنے کا یہ نہیں پتا، یا بچوں کی تربیت کا نہیں پتا، یا بچوں کی ذمہ داری اس کو نہیں پتا تو اس کو میں سبق سکھاؤں گی. ایسا نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو کیسے سنبھالتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں و زمینوں میں ہے. اور اب دیکھیے یہ آیت جب ہم پڑھتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کلمات کی بات مجھے یاد آ رہی ہے کہ اللہ نے کہا کہ دنیا میں جتنے سمندر ہیں، جتنے سمندر ہے سارے کے سارے اگر سیاہی بن جائے اور اس کے بعد اسے ڈبل پھر سے بھی آ جائے سمندر اور اتنا ہی پانی پھر سیاہی بن جائے، اور دنیا میں جتنے درخت ہیں سب کے سب اگر قلم بن جائے اور پھر اس کے بعد اتنی ہی درخت واپس آ جائیں اور وہ قلم بن جائے، اور اللہ کے بارے میں اگر تم لکھنے لگو، اللہ کے کلمات لکھنے لگو، اللہ کے ایٹریبیوٹس جو ہیں، اللہ کے نام، اس کی صفات لکھنے لگو، تم نہیں لکھ سکتے ہو. تم نہیں لکھ سکتے ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ایسا اللہ ہے. اور جو پھر اللہ کے ساتھ سودا کر لے، اللہ کے آگے بک جائے. اب دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ چھوڑیں گے اس کو؟ کبھی نہیں چھوڑیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جگہ جگہ پہ گائیڈ کرتے ہیں کہ دیکھو اگر یہ معاملہ ہو گیا تو یہ کر لینا، اگر یہ معاملہ ہو گیا تو یہ کر لینا، اور اگر کوئی معاملہ بھی نہیں بیٹھے گا تو پھر میں تو ہوں ہی نا، میں دیکھ لوں گا. توکل علی اللہ، اللہ پہ توکل کرنے کی بات ہے ساری کی ساری. اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور البتہ وصیت تاکید کی ہم نے ان لوگوں کو جن کو ہم نے کتاب دی تھی، من قبلکم، تم سے پہلے، وَإِيَّاكُمْ، اور تمہیں بھی یہی نصیحت کی تھی، أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، کہ اللہ سے تقوی اختیار کر لو. بندوں سے نہیں ڈرنا، اللہ سے تقوی اختیار کرنا. جو سچ ہے وہ سچ ہے، جو جھوٹ ہے وہ جھوٹ ہے. بندوں سے ڈر کے نہ تو اپنی زندگیاں خراب کرو. پھر وہی بات کہ اگر ایک بات سمجھ آ جاتی ہے کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراز سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. ایک اللہ کے آگے جھک جو، اللہ پوری دنیا کو تمہارے قدموں کے نیچے جھکا دے گا. اللہ اکبر.
اور اللہ کہتے ہیں وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم کفر کرو گے فَإِنَّا، بے شک لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، کہ اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے۔ یہ اب دیکھیں تیسری دفعہ ہم یہ آیت پڑھ رہے ہیں آج کے سبق میں، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اتنا روب، اتنا دبدبہ آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، یاد کرا رہے ہیں کہ تم لوگ جو کچھ بھی کر رہے ہو، تم لوگ اپنی مرضی کے ساتھ میرے دوسرے بندے کے ساتھ، دیکھیں ہر بندہ اللہ کا بندہ ہے نا، ہم تو اللہ کے غلام ہیں، اور اللہ وہ جو ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے، اگر وہ ایک ہسبینڈ اللہ کا بندہ ہے تو وہ بیوی بھی تو اللہ کی بندی ہے، اور وہ بیوی جو مومن بیوی ہو، اللہ اکبر، اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے تو نہیں چھوڑیں گے اس کو۔ اور اگر اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے تو پھر آپ دیکھ لیجئے کہ پھر کیا معاملہ ہوگا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار ایک بات کہتے ہیں کہ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا، اللہ بے نیاز ہے، حمیدن، اور تمام تعریفیں بڑا تعریف کیا گیا ہے، اللہ بے پرواہ ہے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تم اگر اچھا کرو گے تو تمہارے لیے ہے، اگر تم برا کرو گے تو تمہاری ذات کے لیے ہے۔ تمہیں جو کچھ بھی تم عمل کر رہے ہو، اللہ نے بتا دیا نا طریقہ بھی کس کا، کہ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پہ چلنا ہے، وہ جو یکسو تھے، جو شرک نہیں کرتے تھے، وہ جو سمینا و اطانا کرتے تھے، جو خلیل اللہ تھے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے اپنی پوری زندگی وقف کر دی۔ اللہ نے ایک حکم دیا بغیر سوچے سمجھے، سمینا و اطانا کر دیا۔ جو بڑھاپے میں اولاد ملی تھی، اس کو اللہ کے ایک حکم پہ کس طرح سے مکہ کے بیابان جگہوں پہ، جہاں پہ پہاڑوں پہ، آپ سوچیں نہ وہاں پہ لائٹ ہوتی تھی اس زمانے میں، کس طرح سے اللہ نے حکم دیا اپنے بچے کو وہاں پہ چھوڑا ہے، اپنی بیوی کو چھوڑے، اور وہ بی بی ہاجرہ جنہوں نے اپنے بچے کی پانی کی خاطر ایک صفا اور مروہ کا چکر لگایا تھا، اس عورت کے قدموں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک تمام آدمیوں کو، تمام عورتوں کو، تمام بچوں کو چلا دیا۔ ہمارا حج ہی قبول نہیں ہوتا، کمپلیٹ نہیں ہوتا، جب تک ہم ان کے قدموں پہ نہ چلیں۔ سارا کا سارا حج کیا ہے؟ یہی کچھ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کیا کیا درجے دیے۔ انسان تھے نا، لیکن وہ رتبہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے دیا کہ بک گئے تھے اللہ کے لیے، اپنی جان، اپنی سب کچھ اللہ کے لیے دے دیا تھا۔ اور اللہ اپنے بندوں کو پھر اتنے بڑے بڑے درجات بھی دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا رب العالمین، ہم جو قرآن پڑھ رہے ہیں، ہم صرف اس لیے نہیں کہ اوہ بڑا مزہ آیا، آج تو ہم نے پھر سے سن لیا، 1 گھنٹہ بیٹھے رہے، ہم نے یہ سن لیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر آیت کو ایسا بنا دے کہ ہماری زندگی اس پہ عمل کرنے والی بن جائے، ہم چلتا پھرتا قرآن نظر آئے، ہم میں لوگوں کو اللہ نظر آ جائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں وہ مقام عطا کر دے، آمین۔ اب انشاءاللہ اگلے پروگرام میں دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا فرمائیں گے۔ اب اجازت دیجیے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔